बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पे हैं, बल्कि ये अचानक दौरा हुआ है, बड़ा हंगामी किस्म का दौरा है और बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। अब इन मुलाकातों में कौन से मामला जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं और कौन से बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं, ये इस व्लॉग में आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले ज़िक्र करेंगे कि वज़ीर दिफ़ा, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा जो हैं वो ख़ुद महफूज नहीं हैं और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और अगर वज़ीर दिफ़ा ख़ुद महफूज नहीं है तो फिर आम आदमी कैसे महफूज होगा? वज़ीर दिफ़ा को धमकियाँ मिल रही हों तो फिर आम आदमी का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना, बल्कि अल्लाह के हाफ़िज़ है। मुझे तो लग रहा है कि मुल्क के एक हिस्से में तो सिर्फ़ अवाम को डाकुओं के रहम करम पे छोड़ दिया गया है। सिंध में कच्चे के डाकू जो हैं वो वबाले जान बन चुके हैं। कच्चे का ये जो इलाका है जो कि दरियाए सिंध के की पट्टी पर मुश्तमिल है, ये इसका बहुत सारा कुछ हिस्सा, बहुत सारा नहीं बल्कि कुछ हिस्सा जो है वो पंजाब में भी आता है, जैसे कि राजनपुर का डेरा गाजी खान का इलाका। इसी तरह फिर इससे आगे अगर निकल जाएं तो सखर, कश्मोर और दीगर जो सिंध के अजला हैं, ये उन पे मुश्तमिल इलाका है और ये एक तरह से नो गो एरिया बन चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पे सिंध में लोगों को अगवा किया जाता है और फिर उसके बाद भारी तवान जो है वो तलब किया जाता है। लोगों पर तशद्दुद की दर्दनाक वीडियोज़ सोशल मीडिया पे अपलोड की जाती हैं और ये कच्चे के डाकू जो हैं वो मतलब दंदनाते फिर रहे हैं और उनके सामने सिंध हुकूमत जो है वो बेबस दिखाई दे रही है। सिंध हुकूमत नहीं बल्कि अगर हम ये बात करें कि पंजाब में भी सूरत हाल इसी तरह की है। ये जो कच्चे का इलाका है, पंजाब में भी इस किस्म के कई वाक़यात पेश आते रहते हैं कि लोगों को मुख्तलिफ लालच देकर उन्हें ये जो राजनपुर का इलाका है इस तरफ या डेरा गाजी खान की तरफ जो है बुलाया जाता है। कभी सस्ती गाड़ियों का लालच दिया जाता है, कभी लड़कियों के वो जो भेस में लोगों को फंसाया जाता है, हनी ट्रैप जिसको बोला जाता है, उसकी तरह लोगों को जो है वो फंसा कर वहाँ तक ले जाया जाता है। इसके अलावा माजी में एक वाक़या पेश आया था, चनियोट का एक वो बैंड था, ढोल बजाते थे वो, उनको अगवा कर लिया गया था। उनकी रिहाई में पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा जनाब सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। खैर बिल आखिर जो भी केस जो है वो अगर पॉइंट आउट कर दिया जाए वो हल हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो इस तरह से पॉइंट आउट नहीं होते, जिन पर बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट उनको नहीं किया जाता। उनमें कच्चे के डाकू जो हैं वो अपना लोगों को कत्ल भी कर देते हैं और तवान लेते हैं। ये हालिया दिनों में कश्मोर में जो वाक़या पेश आया, एक स्कूल टीचर को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उसने एक दिन कबल, जब ये वाक़या पेश आया उससे एक दिन कबल उसने एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में उसने कहा था कि मैं रोज़ाना अपनी जान हथेली पे रख के जाता हूँ और यहाँ पे ये वाक़यात हो रहे हैं और नेशनल हाईवे पे वाक़यात हो रहे हैं और उसके अगले दिन उसको शहीद कर दिया गया। कहाँ है सिंध पुलिस? कहाँ है जनाब मुराद अली शाह साहब? कहाँ है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? कहाँ है जनाब असफ अली जरदारी साहब, सदर मुमलिकत पाकिस्तान? कहाँ है आप? आपके सूबे में ये हालात हैं और पिछले कई सालों से ये सूरत हाल बरकरार है। अब तो ये जो कच्चे के डाकू हैं ये दंदनाते फिर रहे हैं, नेशनल हाईवे पे आते हैं, शहरों में आके वहाँ पे फायरिंग्स करते हैं, वाक़यात होते हैं। लेकिन कैसे हो रहा है ये सारा कुछ? तो सर मेरा ये ख्याल है कि ये इसलिए हो रहा है कि मेरे पक्के के जो डाकू हैं ना, उन्होंने इनको खुली छूट दे रखी है और उनकी वजह से ये कच्चे के डाकू इतने ज़्यादा बेलगाम हो चुके हैं कि लोगों की ज़िंदगियाँ गैर महफूज हो चुकी हैं। और जब तक ये पक्के के डाकू अपना काम जो है ईमानदारी से नहीं करेंगे, जो इनकी ज़िम्मेदारी है, माजरत अगर मेरा लफ्ज़ किसी को बुरा लगे कि ये पक्के के डाकू जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेंगे तो इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे। आखिर कब तक जो है ये जुल्म चलता रहेगा? कहीं तो इसको रोक दिया जाए। क्या ये जो कच्चे का इलाका है, हमारी रियासत जो है यहाँ भी अपनी रिट कायम नहीं कर सकती? ये चंद मरबा मील का जो एरिया है, अगर आपसे ये महफूज नहीं किया जा सकता तो आपने पूरे पाकिस्तान को हिफाजत कैसे देनी है? वहाँ पे आप कैसे काम करेंगे?
لہٰذا جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ذمہ داری پوری کریں. یہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ کس کی اشیر بات سے یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو پکڑیں، یہ سب حل ہو جائے گا، اور ان کو ہاتھ ڈالیں. سیاسی مجبوریاں جو ہیں وہ اگر آپ کے آڑے آتی رہیں تو پھر لوگ بغاوت پہ اتر آئیں گے، کیونکہ کب تک ظلم برداشت کیا جائے گا نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھے گا تو مٹ جائے گا. تو لہٰذا اس کو کنٹرول کیا جائے. اور اسی ساتھ خواجہ آصف صاحب، اب کیا جرم کر دیا جی خواجہ آصف نے؟ مطلب انہوں نے ایک بات کی کہ وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں اقتدار میں رہتے ہوئے یا اختیار میں رہتے ہوئے، پاور میں رہتے ہوئے اپنے اس اختیار کا غلط استعمال کیا، انہوں نے منتخب حکومت کو گھر بھجوایا، انہوں نے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کی، انہوں نے ایک پروجیکٹ کو پاکستان پہ مسلط کیا، اور اس کی وجہ سے ہم اس نہج تک پہنچے ہیں. ہمیں اس کا جو ہے وہ تدارک کرنا چاہیے، ہمیں اس کا مستقل حل ڈھونڈنا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے خلاف پارلیمان میں قرارداد لے کے آؤں گا کہ انہیں پارلیمان میں طلب کیا جائے، وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان کو طلب کیا جائے، مطلب اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں؟ اور خواجہ آصف نے خود ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جی میں نے جب یہ بات کی کہ ان کو پارلیمان میں پیش ہونا چاہیے یا لایا جانا چاہیے، یا میں ایسی قرارداد لے کے آؤں گا کہ ان کو پارلیمان میں پیش کیا جائے یا یہ طلب یا یہاں پہ آئیں، تو کہتے ہیں جی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ وہ وزیر دفاع ہیں اور ان کے پاس اپنا کوئی دفاع نہیں ہے، تو باقی کسی کا کیا اشر ہوگا سر؟ بات تو سخت ہے لیکن کیا کریں، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. اگر ایک وزیر عدم تحفظ کا شکار ہے، اگر اس کو بھی دھمکیاں مل سکتی ہیں. ویسے خواجہ آصف صاحب نے بھی ہمت اس سے آگے نہیں کی، مطلب انہوں نے نہیں بتایا کہ کون سی وہ شخصیت ہے یا کون سا وہ بندہ ہے، کس نے ان کو دھمکی دی ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب اس پروگرام میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ سیاست سے ریٹائرمنٹ اختیار کر لیں، یعنی کہ جناب کوئی وڈی طاقت ہے جنہیں خواجے نوں ڈرا چھڈے آ جائے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر پاکستان میں طاقت کس کس کے پاس ہے کہ اتنا بڑا بندہ جو بڑا دبنگ انداز میں بات کرنے کی ہمت رکھتا ہے وہ بھی خاموش ہے. اور وہ یہ بھی انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق خیر کی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا لندن جانے کا پلان ہے، لیکن میاں صاحب نے لندن جانا ہے علاج کی غرض سے. لیکن خواجہ آصف صاحب ایک بات کر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف کو جب پہلے نکالا گیا تھا نا، تو نکالنے والوں کا خیال یہ تھا کہ اب میاں کی سیاست مکمل طور پہ ختم، میاں کبھی واپس نہیں آئے گا. لیکن میاں نواز شریف واپس آئے اور آج ان کی جماعت کی حکومت ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے کل میں میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائے. یہ بڑی اہم بات ہے. کیا میاں نواز شریف اگلی ٹرم پہ جب دوبارہ الیکشن ہوں گے تب، یا کہ پھر اسی اسمبلی کے دوران کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن اس کا جواب آنے والے دنوں میں ہی مل سکے گا. اور سر اب بات کریں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کہ وہ اچانک ایسی کون سی بڑی تبدیلی آئی یا کون سا بڑا جو ہے وہ اپنا کام پڑ گیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ساری اپنی وہ جو مصروفیات ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو پوسٹ پون کیا اور فوری طور پہ سعودی عرب چلے گئے. سعودی عرب جانے کے بعد اہم ملاقاتیں، سب سے اہم ملاقات رائل پرنس جناب شہزادہ محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہے. اس ملاقات میں جو دفاعی امور ہیں اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، باہمی دلچسپی کے امور پہ بات بھی ہوئی ہے. لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ساری کی ساری ایک پریس ریلیز یا ایک بیان کے ذریعے آپ تک پہنچی ہیں. لیکن کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو وزٹ ہے یا یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ آنے والے کل کے حوالے سے ہیں، کچھ فیوچر کی پلاننگز ہیں جن کے حوالے سے یہ ملاقاتیں کی گئی ہیں. تو ذرا کچھ کڑیاں ملانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ موجودہ حکومت کے قائم ہونے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور شہزادہ محمد بن سلمان کے مابین رابطہ،
اور ذرا اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو میاں نواز شریف نے وطن واپس آنے سے پہلے 2 مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کیا. یہ دونوں ان کے دورے کافی طویل تھے، ایک کوئی ہفتے کا تھا، ایک کوئی 10-15 دن کا تھا. ان دوروں کے دوران بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں. اس کے علاوہ لندن میں میاں نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل ایک اہم سعودی شخصیت نے بھی میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی. اچھا، یہ ملاقات تب ہوئی تھی جب آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے جنرل باجوہ، فیض حمید، کھوسہ صاحب، ثاقب نثار صاحب اور مختلف لوگوں کے نام لیے تھے. تو پھر میاں شہباز صاحب جو ہیں وہ یہاں سے بھاگے بھاگے لندن چلے گئے تھے. وہ جب ان سے پوچھا تھا کسی نے کہ جی آپ بھاگے بھاگے لندن چلے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو جہاز سے آیا. اس وقت بھی ملاقات تھی بنیادی طور پہ ایک اہم سعودی شخصیت کے ساتھ. تو یہ جو ملاقاتیں ہیں، ان ملاقاتوں میں کچھ مستقبل کے پلاننگز تھیں جن پہ بات کی گئی، اور بالخصوص پاکستان میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری کے حوالے سے باتیں تھیں. پاکستان میں نئے پروجیکٹس لگانے کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کی گئی. اور میاں نواز شریف کے پاکستان آنے سے قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب آنے والے دنوں میں پاکستان میں کوئی 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا. ویسے مجموعی طور پر یہ زیادہ رقم ہے، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ تقریباً 25 ارب ڈالر سے کیا جائے گا. اور اس حوالے سے گوادر میں ایک ریفائنری کا پروجیکٹ ہے، اور بھی دیگر منصوبہ جات ہیں، یہ لگائے جائیں گے. اب میاں شہباز شریف اور شہزادہ محمد بن سلمان کے مابین رابطہ، پھر اس رابطے کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ عید کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پہ آ سکتے ہیں. اور اس کے فوری بعد آرمی چیف صاحب کا سعودی عرب چلے جانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت یا شہزادہ محمد بن سلمان یا سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیز جو ہیں وہ کوئی بڑی گارنٹی چاہتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں الیکشن کے بعد بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے. وہ نتائج کیا تھے؟ وہ نتائج تھے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ. لیکن عدم استحکام تو برقرار ہے. اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان مسلسل پاکستان کی سیاست کو ایک ہیجان میں مبتلا کیے ہوئے ہے. اور 8 فروری کے انتخابات، حالانکہ جو پولنگ کا پروسیس تھا اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بڑی سموتھ پولنگ ہوئی، لیکن نتائج کو لے کے تنازع کھڑا کر دیا گیا. اور تنازع بھی اس بیس پہ کہ جی ہم رات 8 یا 10 بجے تک اتنی سیٹوں پہ اوپر جا رہے تھے. حالانکہ اس وقت تک جن نتائج کو بنیاد بنا کے یہ سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ اس وقت 10 یا 12% نتائج تھے. 10-12% نتائج کو آپ 100% کس طرح سے جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ لیکن کر دیا. اور باقاعدہ طور پہ ایک ایسا جو ہے اپنا مومنٹم بنا دیا گیا، ایک ایسی لہر پیدا کر دی گئی کہ جی لوگ اس پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہاں جی واقعی ایسے ہوا ہے. اسی وجہ سے سیاسی عدم استحکام برقرار ہے. بار بار تحریک انصاف والے یا عمران خان والے یہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، یعنی کہ سیاسی عدم استحکام برقرار ہے، اور جب تک سیاسی عدم استحکام برقرار رہے گا تو معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا. کیسے کوئی سرمایہ کار پاکستان میں اس جیسے حالات میں سرمایہ کاری کرے گا؟ تو لہٰذا یہ جو ملاقاتیں ہیں، یہ ملاقاتیں اسی سلسلے میں ہے کہ جی ہمیں گارنٹی دی جائے، بتایا جائے کہ ہماری سرمایہ کاری جو ہے وہ کس طرح سے محفوظ رکھی جائے گی. کیونکہ یہ جو سرمایہ کاری آئے گی یہ SIFC کے پلیٹ فارم سے بھی ہونی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس میں ہمارے جو فوجی قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، ان کی جو اجتماعی دانش ہے اس نے بھی پرویل کرنا ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سیاسی عدم استحکام بھی ہو اور دوسری طرف آپ یہ سوچ کے بیٹھے کہ یہاں پہ بیرونی سرمایہ کاری بھی آ جائے گی. تو سرمایہ کار اپنے سرمایہ کا تحفظ لے گا، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی.
اور تحفظ کس نے دینا ہے؟ تحفظ اس نے کرنا ہے جس کی ذمہ داری ہے یا پھر جس کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں اختیار ہے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، سچ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں اصل اختیار کا منبع جو ہے وہ کمان میں ہے. وہ کمان جو اس وقت آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس ہے، کل یہ کمان جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس تھی، اس سے پہلے یہ کمان راحیل شریف صاحب کے پاس تھی. تو اسی کمان کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ان سے بات کرتی ہے جن کی یقین دہانی پہ ان کو اعتماد ہے. حالانکہ یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. اعزاز کی بات تو تب ہو کہ جب یہ کمان بھلے ان کے پاس ہو، لیکن اختیار یا فیصلے کا جو اختیار ہے وہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس ہو، جو منتخب حکومت ہے اس کے پاس ہو. ان ملاقاتوں کے بعد لگتا نہیں ہے کہ میاں نواز شریف واقعی فٹ نہیں تھا اس سسٹم میں، کیونکہ میاں نواز شریف نے تو یہ سب کچھ، میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں پھر چلنا تھا نا معاملہ. کیونکہ میاں نواز شریف کے بارے میں تو باجوہ صاحب نے بھی اپنے ایک وہ ذرائع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کی چیزیں سامنے آئی تھی کہ جی وہ ان کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف بہت سارے معاملات میں ان میں لچک نہیں دکھاتے، وہ ڈٹ جاتے ہیں. تو وجہ یہی ہے نا کہ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ جب ہم نے ووٹ لیا، مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، تو فیصلے کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے. لیکن اب سچویشن ہی ایسی ہے کہ یہاں پہ مفاہمت کے نام پہ کام کو آگے چلانا ہے، تو پھر مفاہمت میں اسی طرح ہوتا ہے ذرا، کیونکہ اس جیسے سسٹم میں میاں نواز شریف فٹ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ وزیر اعظم نہیں ہے. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.